बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस व्लॉग का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आज की हेडलाइंस आपके सामने रखेंगे। इसराइल बाज नहीं आ रहा है, कतर के साथ इसराइल ने फिर सींग फंसा लिए हैं। 7 अक्टूबर हमास के जरिए से कतर ने इसराइल के खिलाफ किया, कतर को हिसाब देना होगा। एक नई जंग कतर और इसराइल के दरमियान छिड़ चुकी है। दूसरी तरफ सऊदी अरब ने इसराइल को लर्जा दिया है। सऊदी अरब ने इसराइल के खिलाफ पहला बड़ा फैसला करके जोरदार तमाचा दे मारा है। तफसीलात आपको बताएंगे। इसराइली फौज को, फिजाइया को, जंगी जहाज़ों को तैयार कर लिया गया है। दोबारा 7 अक्टूबर हुआ तो नए कवानीन और नए अहकामात फौज को दे दिए गए हैं। फिर नाज़रीन किराम, 132 साला इस्तेमारी दौर और जुल्म का मुहासबा किया जा रहा है। अल जज़ायर ने फ्रांस से मुतालबा कर लिया है कि जुल्म का हिसाब दो, जो जुल्म किया है उसका मुआवजा अदा करो। ये कुछ हेडलाइंस हैं, इससे जुड़ी हुई मज़ीद तफसीलात और खबरें आपको पहुंचाएंगे। खबरों के आगाज़ से पहले गुजारिश करेंगे कि इस चैनल पर नए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी तमाम खबरें बर वक्त मिलती रहें। व्हाट्सएप का नंबर स्क्रीन पर आता है, मैसेज कर लें, ग्रुप में शामिल कर लेंगे जिससे ताल्लुक जुड़ा रहेगा। हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है GNM TV के नाम से, उसे भी ज्वाइन कर लें। नंबर आप हमें मैसेज करेंगे, हम आपको भेज देंगे लिंक, और या फिर आप हमें कमेंट करें, वहाँ भी हम आपको लिंक भेज देंगे दूसरे यूट्यूब चैनल का, क्योंकि वहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्रीज और मुख्तलिफ तरह की चीज़ें देखने को मिलती रहती हैं। आगाज़ करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर जो इस वक्त मेरे सामने है, वो ये है कि इसराइल के अंदर तैयारियां दोबारा से शुरू हो रही हैं। मसलन एक खबर देखें आप, जिसे यदीत अहरानोत पर, मारिफ में और इसी तरह से इसराइली अखबार द यरूशलेम पोस्ट में नशर किया जाता है कि इसराइली फ़ौज को नए अहकामात दे दिए गए हैं। इसराइली फ़िज़ाइया को बिलखुसूस है नए हुक्म दिए गए हैं और जंगी जहाज़ों को, पायलट्स को ख़ास तौर पर ट्रेन कर लिया गया है, अलर्ट कर लिया गया है कि अगर इसराइल पर दोबारा 7 अक्टूबर तर्ज का हमला होता है तो कहाँ कहाँ किस किस तरह से कार्रवाइयाँ करनी हैं। और फ़िज़ाइया को इजाज़त मिल गई है कि अगर इसराइली शहरियों को दोबारा अगवा करने की कोशिश की जाती है तो जो शहरी इलाके हैं, महल्ले हैं, बस्तियाँ हैं, उनमें भी इसराइली फ़िज़ाइया बमबारी कर सकती है। ये एक नया हुक्मनामा ख़ास तौर पर फ़िज़ाइया को दिया गया है। इसराइल की खुफिया एजेंसीज़ जैसे शिन बेट है, जैसे मोसाद एजेंसी है, ये सब के सब अलर्ट हैं कि इसराइल पर दोबारा मुतवक्के 7 अक्टूबर तर्ज का कोई हमला हो सकता है। ये शुमाल में लबनान से या फिर इराक या फिर शाम वगैरह से भी हो सकता है। और इससे पहले यदीत अहरानोत इसराइली मीडिया ने कुछ अर्सा पहले, यानी कुछ महीने पहले खबरें लगाई थी कि यमन से हूसी भी इसी तरह की कार्रवाई कर सकते हैं। बहरहाल जहां कहीं से भी 7 अक्टूबर की तर्ज का हमला होगा तो इसराइली फ़िज़ाइया को नया हुक्म मिल गया है कि वो अंधाधुंध बमबारी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ उनके ख़ास आलात, बिलखुसूस हेलमेट वगैरह भी बनाए गए हैं जिसमें वो ज़ेर ज़मीन जो लोग होंगे उनसे फ़ोन पर भी राबता कर सकेंगे। बहरहाल ये एक नया हुक्म है जो आज इसराइली मीडिया पर बहुत बड़ी खबर के तौर पर नशर हुआ, जो मैंने आप सामने रखा है। एक और ख़बर भी सुन लें कि 7 अक्टूबर 2023 में इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हुकूमत नाकाम रही। इसराइली अखबार द यरूशलेम पोस्ट में आज एक इदारिया छपा है जिसमें कहा गया कि सारी इसराइली अवाम नेतन्याहू और उसकी हुकूमत के फेलियर को समझती है और ज़िम्मेदारों का मुहासबा चाहती है, लेकिन नेतन्याहू और उसकी हुकूमत की तरफ से मुकम्मल तहकीकात 7 अक्टूबर की नहीं हो रही हैं। जो लोग 7 अक्टूबर में जो मुतासर हुए इसराइल के अंदर, उन्होंने बिलखुसूस एहतजाजी मुजाहरे भी शुरू कर रखे हैं कि मुकम्मल तहकीकात करके ज़िम्मेदारों को सज़ाएँ दी जा सकें। दूसरी तरफ इसराइली अखबार मारिफ में आवी अशकनाज़ी की एक रिपोर्ट आज छपी है जिसमें उन्होंने कहा कि नेतन्याहू कल हफ्ते को अमेरिका का दौरा करेगा और अमेरिकी सदर ट्रंप से जो चीज़ें उसने मांगी हैं उनमें गज़ा का मुस्तक़बिल और गज़ा के हवाले से अहम मामलात भी शामिल हैं। जो आवी अशकनाज़ी सहाफ़ी हैं उन्होंने बताया कि तुर्की की फ़ौज को या तुर्क फ़ौजियों के बूटों को गज़ा पर आने नहीं दिया जाएगा। ये एक रेड लाइन है इसराइल के लिए। ट्रंप को इस हवाले से इसराइल का वज़ीर आज़म नेतन्याहू कायल करेगा कि तुर्की की फ़ौज को गज़ा में आने न दिया जाए। लेकिन दूसरी तरफ नाज़रीन इकराम, गज़ा का जो फ़ेज़ 2 है, इस हवाले से भी ट्रंप पर प्रेशर डालेगा नेतन्याहू कि फ़ेज़ 2 तब तक शुरू ना हो जब तक आखिरी इसराइली यरगमाली की लाश या डेड बॉडी गज़ा से वापस नहीं मिलती है। और इसके अलावा ईरान, लबनान, शाम और तुर्की और सऊदी अरब और बाकी ममालिक के ख़िलाफ़ भी नेतन्याहू ख़ास तौर पर मदद मांगेगा। और अगले 5 से 6 दिनों के बाद का जो मशरिक़ वस्ता है वो बड़ा तब्दील नज़र आएगा। ये मारिफ की रिपोर्ट में आवी अशकनाज़ी ने बताया है।
اب بات کر لیتے ہیں آج کی ایک اور بڑی خبر کی. یہ خبر بھی اسرائیل کے مشہور میڈیا نیٹ ورک معارف پر نشر ہوتی ہے، جو کہ آج کی سب سے بڑی خبر ہے. اس خبر میں جو 7 اکتوبر 2023 اسرائیل کے خلاف ہوا، اس کا مرکزی ذمہ دار قطر کو قرار دے دیا گیا ہے. یہ آپ رپورٹ دیکھیں جو اس وقت میرے سامنے موجود ہے. اس رپورٹ کے اندر یہ بات لکھی گئی ہے کہ ایک خصوصی تحقیقی انویسٹیگیشن رپورٹ سامنے آئی ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ قطر 7 اکتوبر کے پیچھے کس طرح کھڑا ہوا ہے. یہ بات اسرائیلی اخبار معارف کے اندر چھپی ہے، جس میں قطری بادشاہ تمیم بن حمد ثانی اور اسماعیل ہنیہ کی تصویر بھی چھاپی گئی ہے. اس مضمون میں کیا لکھا گیا ہے میں آپ کے سامنے تفصیلات پڑھ کر رکھتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے. بنیادی طور پر یروشلم سینٹر فار پبلک افیئرز کے نام سے JCFA نامی ایک ادارہ ہے جو کہ حکومت کی سرپرستی میں چلتا ہے. اس کی یہ فائنڈنگ ہے، اس کی یہ رپورٹس ہیں، جس میں لیفٹیننٹ کرنل ریٹائرڈ جوناتھن ڈاہو ہالیوی کی نئی تحقیق کئی ایسے انکشافات پیش کرتی ہے کہ اخوان المسلمین اور حماس کے جہادی نظریے کو فروغ دینے میں قطر کی گہری، منظم اور مسلسل شمولیت کی نشاندہی کی جاتی ہے. تحقیق میں جانچی گئی دستاویزات اور شہادتوں سے پتہ چلتا ہے کہ قطر نے نہ صرف ایک خالص یا انسان دوست عنصر کے طور پر کام کیا، بلکہ برسوں تک ایک اسٹریٹجک مرکز کے طور پر استعمال ہوا، جہاں نظریاتی تصورات تشکیل دیے گئے، سیاسی فیصلے کیے گئے، یہاں تک کہ اسرائیل کے خلاف فوجی کارروائیوں کی منصوبہ بندی بھی کی گئی. یعنی قطر جو ہے وہ اسرائیل پر حملے کا ماسٹر مائنڈ ہے. نتائج کے مطابق حماس کی قیادت قطر کو ایک ترجیحی شراکت دار کے طور پر دیکھتی تھی، جس کی رسائی تنظیم کے سیاسی اور عسکری دونوں سطحوں تک تھی. گزشتہ دہائی کے وسط میں ہی دوحہ حماس کی قیادت کے اسٹریٹجک بات چیت کا مرکز اکھاڑا بن گیا، جہاں پہلی بار آزادی کی حکمت عملی لبریشن اسٹریٹجی پیش کی گئی، جو اسرائیل کو تباہ کرنے اور اس کی جگہ ایک اسلامی وجود قائم کرنے کا ایک جامع منصوبہ تھا. تحقیقات میں سامنے آنے والی خفیہ دستاویزات اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ قطر وہ واحد عنصر تھا جسے حماس کی اعلیٰ قیادت تک مکمل رسائی حاصل تھی، چاہے وہ غزہ کی پٹی میں ہو یا بیرونی قیادت ہو. سیاسی اور لاجسٹک مدد کے ساتھ ساتھ تحقیق اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ جن سالوں میں حماس کو قطر کی جانب سے مالی اور سیاسی حمایت حاصل رہی، تنظیم نے اپنی فوجی صلاحیتوں کی تعمیر میں نمایاں تیزی پیدا کی. دیگر چیزوں کے علاوہ سرنگوں کے وسیع نیٹ ورک کا قیام، مقامی ہتھیاروں کی صنعت کی ترقی، ہزاروں جنگجوؤں کی تربیت اور ایک بڑے پیمانے پر حملے کی منصوبہ بندی کی تشکیل دستاویزی شکل میں موجود ہے. دستاویزات کے مطابق اس منصوبے کی بنیادیں، جسے آخرت کے وعدے کا مارکہ کا نام دیا گیا تھا، 7 اکتوبر 2023 کے حملے سے برسوں پہلے تیار کی گئی تھی، جس میں فوجی دہشت گردی، نفسیاتی جنگ اور اسرائیل کی تباہی کے نظریاتی عنصر کو یکجا کیا گیا تھا. تحقیق یعنی جو رپورٹ ہے اس میں لکھا گیا ہے کہ قطر کو جہاد کے لیے مذہبی جواز فراہم کرنے میں بھی ایک مرکزی کردار ادا کرتی ہے. دوحہ سے کام کرنے والے مذہبی ادارے اور ان میں سر فہرست اخوان المسلمین سے وابستہ تنظیمیں برسوں تک اسرائیل کے خلاف اس طرح کے منصوبے بناتی رہی ہیں. یہ دستاویز اور یہ رپورٹ بہت لمبی ہے، میں نے آپ کو اس کا مختصراً جو خلاصہ ہے وہ پڑھ کر سنا دیا ہے کہ اسرائیل نے آج قطر کے اوپر باقاعدہ گویا حملہ کر دیا ہے. یہ حملے ہی کے مترادف ہے کہ آپ ایک ملک کو سب سے بڑا جو ذمہ دار ہے وہ ٹھہرا رہے ہو، اور گویا اسرائیل کے نظروں میں قطر ماسٹر مائنڈ ہے اور سرغنہ ہے اور اس سے بدلہ لیا جائے گا. تو یہ حملہ ہی ہے، اور یہ ایک نئی جنگ، جسے آپ ایک سیاسی جنگ بھی کہہ سکتے ہیں یا آپ اسے مستقبل کی کوئی منصوبہ بندی بھی کہہ سکتے ہیں، وہ گویا دیکھنے کو مل رہی ہے. اب قطر کے اوپر اسرائیل نے حملہ کیا تھا ستمبر میں، اور اس حملے میں بنیادی طور پر جہاں حماس کی قیادت جمع تھی اس بلڈنگ کو ٹارگٹ کیا گیا، لیکن اس میں قطر کے ایک شہری شہید ہوئے جو کہ فوجی تھے اور دوسرے زخمی ہوئے غالباً. تو اب اس پر اسرائیلی وزیر اعظم نے قطر سے معافی مانگی. یعنی نیتن یاہو کا جو دورہ پچھلا تھا ٹرمپ کے ساتھ ملاقات کا، اس میں ٹرمپ نے نیتن یاہو کو کہا کہ تم معافی مانگو قطر سے، تو وہ معافی منگوائی گئی تھی. لیکن قطر کے خلاف جو کیمپین ہے وہ اسرائیل کی طرف سے بند نہیں ہوئی ہے. اب قطر کیوں چبھتا ہے؟ اب آپ دیکھ لیں، دو ملک سب سے زیادہ اسرائیل کو چبھ رہے ہیں. ایک قطر چبھ رہا ہے، دوسرا ترکی چبھ رہا ہے. ترکی کے حوالے سے میں نے آپ کو بتا دیا کہ ترکی کی فوجیں غزہ میں نہیں آنے دی جائیں گی. نیتن یاہو کا سب سے بڑا ایجنڈے میں جو ٹرمپ سے ملاقات میں جو چیز سب سے سر فہرست ہے وہ یہی ہے کہ ترک بوٹوں کو غزہ میں نہیں آنے دیا جائے گا. چونکہ ترکی بھی غزہ میں کام کر رہا ہے، غزہ میں امدادی سرگرمیاں، بحالی اور لوگوں کو ریلیف دینا، لوگوں کو گھر بنا کر دینا، خیمے دینا، امداد دینا، یہ چیزیں ترک کی طرف سے بہت زیادہ ہوئی ہیں. اور دوسرا ملک ہے قطر، جس نے پچھلے 2-2.5 سالوں میں غزہ کے اس تنازع کے اندر بہت زیادہ انسانیت کے لیے کام کیا ہے، زخمیوں کا علاج معالجہ کیا، اور جو بالخصوص وہاں پر مظالم ہوئے ان کو عالمی سطح پر میڈیا وغیرہ کے ذریعے سے اجاگر کیا.
تو اسرائیل سب سے زیادہ اس کو ٹارگٹ کر رہا ہے. یعنی ہمارے بارے میں اگر کوئی بات کرتا ہے تو وہ نہ کی جائے، نہ ترکی کرے نہ قطر کرے. یہ ہے اسرائیل کی موجودہ حکومت اور ان کے وزراء کا ایجنڈا. اسی وجہ سے وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. اب میں آپ کے سامنے ایک اور بڑی خبر رکھوں گا. یہ تو قطر کی بات ہو گئی. ذرا سعودی عرب سے خبر دیکھیں. سعودی عرب کے اندر پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ ایک جو خود ساختہ سعودی عرب کے لیے ربی بنا ہوا تھا، یعنی یہودیوں کا مذہبی پیشوا بنا ہوا تھا، اس کو سعودی عرب میں داخلے سے روک دیا گیا ہے. یہ خبر آپ دیکھیں جسے دی ٹائمز آف اسرائیل نے نشر کیا کہ سیلف اپوائنٹڈ چیف ربی آف سعودی عربیہ سیز ہی واز ڈینائڈ انٹری ایٹ بارڈر، کہ اسے سعودی عرب میں داخل ہونے سے روک دیا گیا ہے. یہ جو اپنے آپ کو خود ساختہ سعودی عرب کا ربی کہتا ہے یہودی، اس کا نام ہے جیکب ہرزوگ. یہ جو جیکب ہرزوگ ہے اس نے کہا کہ میں اس سے پہلے بھی سعودی عرب جاتا رہا ہوں، لیکن اس مرتبہ ایسا ہوا کہ مجھے سعودی عرب کے اندر داخل ہونے سے روک دیا گیا ہے. اس میں شاہی حکومت کا کوئی رول نہیں ہے، اس میں تاریک قوتوں کا کردار ہے جو سعودی عرب میں تبدیلیوں کے خلاف ہے. یاد رہے سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان نارملائزیشن کی باتیں بہت چلی ہیں پچھلے 5 سے 8 سالوں میں، لیکن سعودی عرب نے غزہ اور فلسطین کے مسئلے پر پچھلے 2 سالوں میں انتہائی سخت موقف اپنایا. اور اب تو سعودی عرب کے جو ترکی الفیصل ہیں جو سابق انٹیلیجنس چیف رہ چکے ہیں، انہوں نے پچھلے اتوار کو، یہ جو گزرا اتوار ہے سنڈے کو، انٹرویو دیا تھا دی ٹائمز آف اسرائیل کو، جس میں انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ سعودی عرب کبھی بھی اسرائیل کو، بالخصوص موجودہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتا جب تک اسرائیل عقل مند اور ایک عالمی قوانین کو ماننے والا ملک نہیں بنتا، یا فلسطین کی ریاست یا فلسطینی حقوق نہیں دیتا. سعودی عرب کبھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتا ہے. یہ شاہ فیصل کے بیٹے ترکی الفیصل کا بیان تھا جو پچھلے سنڈے کو دی ٹائمز آف اسرائیل کے اندر نشر ہوتا ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ سعودی عرب نے واضح طور پر انکار کر دیا ہے کہ کسی بھی طرح کی نارملائزیشن فلسطینی ریاست کے قیام سے پہلے ممکن نہیں ہے، اور یہ بہت بڑا کام ہے جو سعودی عرب کی طرف سامنے آیا ہے. اب بات کریں گے الجزائر سے. الجزائر مسلمانوں کا ایک بہت بڑا ملک ہے افریقہ کے اندر، رقبے کے لحاظ سے بھی بہت بڑا ہے، دولت اور معدنیات بھی بہت زیادہ ہیں، اور الجزائر کے مسلمان بھی اسلام سے والہانہ عقیدت رکھتے ہیں. الجزائر پر 132 سال تک فرانس نے قبضہ رکھا. 132 سال معمولی بات نہیں ہے. اور 15 لاکھ مسلمان الجزائر کے فرانس کے ساتھ آزادی، جو استعماری دور کی آزادی تھی 1950 سے 60-62 کے دوران، اس دوران لڑتے ہوئے شہید ہوئے تھے. الجزائر کی پارلیمنٹ نے کل ایک بڑا فیصلہ سنایا ہے کہ 132 سالہ ظلم کا حساب فرانس تمہیں دینا ہوگا. جو تم نے استعماری دور میں لوٹ مار کیا، قتل عام کیا، الجزائر کو نقصان پہنچایا، الجزائریوں کو نقصان پہنچایا، اس کا حساب دو. ایک تو پیسے دو، ہرجانہ دو، اور دوسرا اس کی تمہیں قیمت ادا کرنا پڑے گی. اور سب سے بڑھ کر جو تم الجزائر سے چوری کر کے جو دولت لے گئے ہو، جس میں تاریخی نوادرات بھی تھیں، وہ واپسی کی جائے. ایک اور جو بڑا فیصلہ قانون کے طور پر سامنے آیا پارلیمنٹ میں کہ آج کے بعد الجزائر میں فرانس کے حق میں بات کرنا یا استعماری دور کو اچھا کہنا یا اس کے بارے میں ایک طرح سے حمایت کرنا قانوناً جرم ہوگا، اور ایسے لوگوں کو سزا دی جائے گی جو کہ بڑی سخت سزا ہوگی. ناظرین کرام، استعماری دور دنیا کی تاریخ کا ایک سیاہ ترین تاریخ ترین دور تھا، جس میں مسلمان ملکوں کو ایک کے بعد ایک کر کے توڑا گیا، لوٹا گیا، مارا گیا. اگر آپ آج کے فلسطین کو دیکھیں، غزہ کو دیکھیں، تو یہ آج کیوں یہ ظلم کا شکار ہے؟ اس کے پیچھے برطانیہ اور فرانس کا وہ استعماری دور ہے جس کا حساب نہیں ہوا، تبھی تو آج بھی لوگ پٹ رہے ہیں. آپ دیکھ لیں، بلکہ میں آپ کے سامنے ایک بڑی اہم ترین جو دستاویز ہے وہ رکھوں گا، جسے الجزیرہ نے بھی نشر کیا ہے. جو اسحاق ہرزوگ، بلکہ یہ جو ڈیوڈ بن گوریون کے نام سے، جو کہ اسرائیل کا پہلا سربراہ تھا، جو اسرائیل کا پہلا سربراہ اور پہلا وزیر اعظم تھا، ڈیوڈ بن گوریون، اس کے حوالے سے ایک رپورٹ سامنے آئی ہے، دستاویز، کہ یہ 1941 میں فلسطینی شہری کے طور پر رجسٹرڈ تھا. جب برطانیہ کا قبضہ تھا فلسطین پر، تو یہ برطانیہ کی ایک دستاویز ہے جس میں ڈیوڈ بن گوریون، جو کہ اسرائیل کا بانی تھا، وہ فلسطینی شہری کے طور پر رجسٹرڈ تھا. حالانکہ وہ اس وقت اس کی جو پیدائش کی جگہ تھی وہ پولینڈ لکھی ہوئی تھی، جو یورپ کا ملک ہے. اور اس دستاویز سے بات ثابت ہوتی ہے کہ کس طرح سے جو فلسطینی تھے ان کی زمینوں کو استعماری دور میں چھینا گیا. جو بالفور ڈکلیریشن ہے اس کی انویسٹیگیشن ہو، اس کے خلاف تحقیقات ہوں، تو پتہ چل جائے گا کہ استعماری دور میں کیا کچھ نہیں ہوا. تبھی تو الجزائر نے فرانس سے حساب کا مطالبہ کیا ہے، اور یہ وہ وقت بھی دور نہیں جب فلسطینی بھی برطانیہ سے مطالبہ کریں کہ تم بھی ہمارے ظلم کا حساب دو.
اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید تفصیلات آتی رہیں گی، اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔